बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत वक्त जो है उसकी तरजीहात में क्या मुज़ाकरात का उनसर शामिल है या नहीं है। दूसरी बात ये कि 190 मिलियन जो पाउंड का केस है, अलकादर ट्रस्ट का केस, उसके नताइज क्या निकलेंगे, जिसका फैसला महफूज हो चुका है, और अगर उसके अंदर शिकंजा सख्त किया जाता है तो इम्पैक्ट उसका सियासी तौर के ऊपर क्या पड़ेगा। मुज़ाकरात के हवाले से जो गुफ्तगू शुनीद की हल्की सी उम्मीद पैदा हुई थी, उसके इम्कानात किस हद तक रोशन हो सकते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने जो बातचीत को आगे बढ़ाने की इशारा दिया है, क्या वो मुस्बत इशारा है और उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी, बाकायदा तौर के ऊपर मुज़ाकरात का राउंड चल पाएगा। वो जो हल्की फुल्की मौसीकी या किसी तरफ से लाउबालीपन के अंदर जो बातें कर दी जाती हैं और मुज़ाकरात के अमल को सबूताज करने के लिए जो उनसर नुमाया रहते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन दोनों अतराफ से सामने आएंगी। आसिफ अली जरदारी साहब की खामोशी जो है, वो खामोशी किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे उनके ऊपर एतराज़ात उठा रही है और वो ये कह रही है कि उन्होंने एतराज़ात रखे थे और हमारा एक्ट अब बाकायदा तौर पे कानून बन चुका है, जो बिल था वो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो अब उसके अंदर मजीद बातचीत नहीं हो सकती। करनी है तो नजरसानी के तौर पे होगा, लेकिन पहले गजट नोटिफिकेशन का इजरा बहुत ज़रूरी होगा। तो अब आने वाले दिनों के अंदर जो तमाम तर मामलात हैं जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गाइडलाइन लेने की भी बातें की गई हैं कि आप उनकी तरफ से मशवरा करके आएँ कि वो आपको क्या इजाज़त देते हैं या नहीं देते, क्या फिर से मिसाक मईशत या मिसाक जमहूरियत का अमल जो है वो आगे बढ़ेगा, या फिर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये झाग की तरह बैठ जाएंगी। इसी पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अयाज सादिक जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशकश की है। स्पीकर का दफ्तर सबका दफ्तर होता है, स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इशूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, अगर बैठ के हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। सही, अब इसके ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब की राय क्या है वो भी ज़रा मुलाहिज़ा कर लेते हैं। सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी राय भी ज़रा मुलाहिज़ा करें। पहले आप यकसू हो जाए, खुद 7 आदमी जो हैं वो पहले खुद मिल बैठे कि हम क्या चाहते हैं, फिर वो चले जाएं खान साहब के पास, उनको समझाएं ज़रूरत हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें, उन्हें कायल करें कि अब क्या करना है। वरना होगा ये कि वो आएंगे, हम उनकी बात मान जाएंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन जब वो डाला जाएंगे तो कहेंगे तुम कौन हो भाई, मैं ये बात नहीं मानता। सो पहले वहाँ से एक वाज़े खरा दो असली मैंडेट लेंगे, वहाँ से एक वाज़े मौक़िफ़ लेके आ जाएं, फिर कर लेंगे। अब इस ज़िमन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साहिबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने क्या राय रखी है वो भी मुलाहिज़ा कर। मेरी सोच और मेरे नुक्ता नज़र के अंदर कोई भी बात धीमी हमें करने की, ऑन द लो टून जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। इस हुकूमत की फिस्तायत, इस हुकूमत का जुल्म, इसका टॉर्चर, इसका गैर इंसानी सलूक, उसके ऊपर। राना साहब, गुफ्तगू सुनी, हामिद रज़ा साहब कहते हैं कि लोअर टोन यानी धीमा लहजा अपनाने की मुज़ाकरात के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ से अयाज सादिक साहब की जो बात है, इरफान सिद्दीकी साहब की जो बात है, उनकी तरफ से जो पेशकश है, क्या मंजरनामा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, आपने 4 बातें की हैं, 4 सवालात आपने रखे हैं जी, चारों के जवाब देता हूं मैं, लेकिन पहले आपने ये मुज़ाकरात की बात की जी। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम में कहा था मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैं अब भी कह रहा हूं मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद उस सियासी ग्रुप की तरफ से हुए हैं जो किसी सूरत में मुज़ाकरात नहीं देखना चाहता, जो किसी सूरत में बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई नरमी नहीं देखना चाहता, जो किसी सूरत में भी तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता नहीं देखना चाहता। बड़ा सियासी ग्रुप हो,
اس کی طرف سے یہ مذاکرات کے راستے بند ہیں۔ اسپیکر صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا، کوئی شک نہیں، تو کیا اسپیکر صاحب بلا نہیں سکتے؟ بلا سکتے ہیں نا؟ بلا سکتے آئیں جناب اپوزیشن لیڈر صاحب، آپ بھی آئے، 5 رکنی کمیٹی آئے، بتائیں مجھے کیا مسئلے ہیں، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ان کے سنیں، انہیں سمجھائے، ان سے سمجھے، آگے بات کر لیں۔ اس کے بعد بہترین مذاکرات کا راؤنڈ چلتا ہے، پوری قوم کو اس میں اعتماد ملے، پھر جو گروپ اس سے بھاگے، جو سیاسی ٹیم اس سے بھاگے، قوم دیکھ لے گی کہ کون ملک کے اندر امن نہیں چاہتا، کون ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں چاہتا، کون ملک کے اندر معاشی استحکام نہیں چاہتا، کلیئر ہو جائے گا۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ جناب فیصلے جو ہوتے ہیں نا، فیصلے مذاکرات کے، اس میں نا وہ جو کل آپ نے ایک فکرہ کہا تھا سوتنوں والا، وہ نہیں استعمال ہوتا۔ پہلے تو ہوتا تھا جی تحریک انصاف کی طرف سے ایک آدمی کچھ بول رہا ہے، ایک کچھ بول رہا ہے، اب یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے فیصلے کی پاور کس کے پاس ہے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، یہ نواز شریف صاحب کے پاس وہ کدھر ہے؟ کوئی سیاسی بیان؟ میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی ملاقاتیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یا وہ چاہتے نہیں، یا وہ بے بس ہیں، تو یا انہیں خاموش کرا دیا گیا۔ تینوں میں سے ایک چیز ہوگی نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ آج میاں نواز شریف جن کو پاکستان لایا گیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں جان پڑ جائے گی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت آگے نکل جائے گی، تحریک انصاف کا توڑ کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کو لایا گیا، اور آپ نے انہی کو توڑ کے رکھ دیا۔ سوائے کبوتر اڑانے کے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پارٹی کے صدر وہ ہیں، وزیر اعظم کے امیدوار وہ تھے، نہیں بنے، چنے بھائی بن گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ان کی خاموشی ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ میاں صاحب کیوں خاموش ہیں؟ میاں صاحب کے حوالے سے خرم دستگیر نے کہا عرصہ دراز ہو گیا ملاقات میں، میاں صاحب کا کچھ سیاسی بیان نہیں سن رہے، انکار میں ہو سکتا نا کہ نہیں ہم مذاکرات کرتے، یہ بھی ہو سکتا نا، یہ بیان ہے نا۔ بادی نظر میں لگتا ہے گوشہ نشینی جیسے اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے، کی ہوئی ہے یا کروائی ہوئی ہے، یہ دونوں چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں، ان میں ذہن میں رکھیے گا۔ آگے آپ آ جائیں، آپ نے کہا کہ دونوں اطراف سے جو چل رہا ہے اس میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تو نکلا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، 8 فروری سے پہلے رات 8:30 بجے 9 بجے 10 بجے تک سماعتیں ہوتی تھیں کیسوں کی، اب 8 فروری کے بعد ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ 500 دن ہو گئے ہیں، بانی تحریک انصاف کو 501 دن ہوگی جیل میں۔ اچھا وہ ہوتا نہیں کیا آدمی ہے، مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کا ٹمپریچر، نہ اس کو مقامی اسپتال میں کوئی دوائی چاہیے، اچھا نہ وہ اس کے سر میں درد ہوتی ہے، نہ اس کی کمر میں درد ہوتی ہے، اچھا نہ ہی اس کا جو ہے وہ بلڈ پریشر یا دوسری تیسری چیزیں خراب ہوتی ہیں، وہ اندر ہی ہے۔ اور کئی لوگوں نے کئی الزام بھی لگا دیے تھے کہ 4 دن نہیں نکال سکتے، 10 دن نہیں نکال سکتے، آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے۔ اس وقت مسلم لیگ نون اور ان کا موازنہ کر لیں نا ذرا، میاں صاحب اتنا عرصہ جیل میں نہیں رہے تھے، فائنل کر کے چلے گئے تھے، فائنل کر کے چلے گئے تھے، ایسا ہی ہے نا۔ آصف علی زرداری نے جیل کاٹی، کوئی اس پہ شک نہیں، میاں صاحب نے ان پر جو بھی کروایا تھا، یہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ آج کا جو اتنی لمبی سماعت ہوئی ہے اور آج ہی فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا ہے، محفوظ فیصلے 23 کو محفوظ فیصلہ سنایا جانا ہے، 24 کو ہائی کورٹ کی چھٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، سرما کی تعطیلات ہے۔ اس کے بعد جا کے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ اللہ کرے، مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن میں تو اتنی بات کروں گا نا جتنی ہمیں گنجائش کے مطابق ہم کر سکتے ہیں۔ فیصلہ آنے کے بعد پھر اس کے محرکات پہ کی جائے۔ جب مذاکرات کا عمل بڑھانا ہو نا تو اس کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، اور جب ایسے ہی کام کرنے ہوں، ایسی چیزیں ہونی ہوں، مذاکرات کو بند کرنا ہو تو اس کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کی نشانی آپ کو 8:29 پہ مل گئی تھی۔
اور جب آپ کو 8:29 پہ وہ مل گئی تھی تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہی دکھائیں، ہم دکھائیں لوگوں کو ان کے ساٹ، تو یہ پھر اسی طرح ہے کہ ہم یہ ساتھ لکھیں کہ یہ دیکھیے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے دن میں کیا ہے، رات میں کیا ہے۔ اچھا، بلکہ میں نے تو آج التجا کروں گا، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے آج بڑا اچھا کہا کہ اب ججز بھی اور وکلاء بھی ان سے بڑے اچھا رکھنا چاہیے، عام زائرین سے بھی ان کا رویہ اچھا رکھنا چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کی جیلوں میں جتنے بند ہیں، جو پاکستان کی جیلوں میں نہیں بند، چاہے وہ سیاسی ہیں یا کوئی بھی قیدی ہیں یا کوئی بھی حوالاتی ہیں، ایسا ہی ایک حکم جاری فرما دیں کہ تمام لوگوں کے مقدمات رات 8:30 بجے تک سنے جائیں گے، آدھی جیلیں خالی ہو جائیں گی، 70% مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ اڈیالہ جیل کی مثال ہم کو لکھپت جیل میں کیوں نہیں دیتے؟ اس کی مثال گجرانوالہ جیل سے کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی مثال باقی عدالتوں سے کیوں نہیں آ رہی؟ جب آپ پورے پاکستان میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ وکلاء کے کہنے پر بھی آپ اگلے دن سماعت لے کے نہیں جا رہے، جب آپ یہ دیتے ہیں کہ آج رات اس وقت تک عدالت رہے گی، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک فرد واحد جو ہے نا، یا اس کو سہولت دے رہے ہیں یا اس کو سزا دے رہے ہیں، دونوں میں سے ایک کام ہے نا، یا اس کو سہولت دے رہے ہیں یا اس کو سزا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھنڈ ہو گئی ہے، جج صاحب جانے دیں، آج کا جج صاحب نے کہا گرمی بات یہ نا ہمارے یہاں پہ نا، آپ نے بھی کہا کہ ارکان اسمبلی کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے یار، تنخواہیں بڑھا رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے تو انہوں نے اپنے ملازمین سے کہا کہ آج کے بعد گھر میں نا دال پکے گی، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ اس گھر میں اصول تھا کہ جو گھر میں پکتا ہے نا وہی ملازم بھی کھاتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک دن ملازم نے 4 دن تو دال ہی مسلسل پکی اور بڑے پانی والی پکی، ایسے پکی کہ جیسے جیلوں میں پکتی تھی نا۔ ایک دن ملازم نے دیکھا کہ صاحب بہادر جو ہیں ان کے لیے بھی دال جاتی ہے، وہ دال بچ جاتی ہے، اور صاحب مٹن کھا رہے ہیں، مرغ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب حضور، آپ نے کہا حالات خراب ہو گئے، ہماری تنخواہ بھی کم کر دی آپ نے، لیٹ بھی کر دی، ہمیں روزانہ آپ وہی دال کھلا رہے ہیں، لگتا ہے کہ ایک ہی پکی ہوئی دال ہے جو روزانہ کھا رہے ہیں ہم، تو آپ یہاں پہ مرغ کھا رہے ہیں، تو حالات تاڑے خراب ہوئے نے ساڑے نہیں ہوئے، حالات تمہارے خراب ہوئے ہمارے نہیں ہوئے، تو ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھ گئیں، اور کیا کریں، حالات تو ہمارے خراب ہیں۔ IMF سے قرضہ تو ہم نے دینا ہے، لیا ہوا قرضہ آپ نے میں نے دینا ہے، اس قوم نے دینا ہے، ورلڈ بینک سے جو قرضہ ملے گا اگر ملے گا وہ بھی ہم نے دینا ہے، بجلی کے بل مہنگے ہم نے دینے ہیں، گیس مہنگی ہم نے دینی ہے، روٹی مہنگی ہم نے دینی ہے، اشیاء مہنگی پیسے ہم نے دینے ہیں۔ یار ان کے حالات خراب نہیں ہوئے، ہمارے تو وہ شناختی کارڈ پہ ہی لکھا گیا ہے نا کہ یہ سب کچھ ہم نے دینا ہے۔ بالکل، ان کے وہ علامت کوئی اور ہوگی، شناختی علامت، ہماری شناختی علامت کوئی اور ان کی شناختی علامت ہے عوامی خدمت گزار، وہ مجھے یہاں پہ الٹ چلتا ہے نا سارا۔ مجھے وہ یاد ہے، وہ وڈالی بردر ہیں، بھارت کے مشہور سنگر ہیں، انہوں نے وہ ایک واقعہ سنایا، کہتے وہ ایک بندہ گیا نا شادی پہ، تو وہ کہتا ہے کھانا دینے والا نا وہ ادھر سے آئے، آلو گوشت پکاؤ، تو وہ ادھر سے آئے تو وہ گوشت پیچھے ہی رہ جائے، جب اس پہ آئے نا صرف شوربہ آنے لگ جائے، کہتا وہ تیسری بار بھی جب آئے نا تو اس نے شوربہ ڈال دیا، تو اس نے کہا بات سن، جیب سے شادی کا کارڈ نکالا، کہتا ہے اس پہ دیکھ کہ کیا اس پہ میرے نام پہ شوربہ ہی لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے شناختی کارڈ پہ ہمارے نام پہ ہی لکھا ہوا ہے کہ سر وہ مہنگائی جو ہے نا وہ ہمارے لیے، وہ سارا کچھ ہمارے لیے۔ سر ہم نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا ہے کہ کل ہم خبر سنتے ہیں پرسوں کہ ادھر ان کی وزراء کی تنخواہ یا اراکین اسمبلی کی تنخواہ بڑھا دی گئی، ہم یہ خبر نہیں دیکھتے کہ یونان کی کشتی حادثے میں 40 پاکستانی مر گئے ہیں، کن حالات میں پاکستان سے نکلنے کی تگو دو کر رہے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے بھی دیے، 95 لاکھ بہنوں کا زیور بیچا، کسی نے گھر گروی رکھا، کسی نے زمین گروی رکھی، بچے گئے، بچے مر گئے، زندگی کی بازی ہار گئے۔ اور یہ پہلا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا، یاد ہے نا آپ کو؟ جی، اس سے پہلے بھی ہوئے، بے انتہا واقعات ہوئے۔ یونان تو اب وہ کشتی سانے یا ساتھی آپ حادثے کے پہ 5 ڈسٹرکٹ جو ہیں، گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤدین، کھاریاں اور یہ سیالکوٹ، ان اضلاع سے اس انسانی اسمگلنگ کا آغاز ہوتا ہے۔
जिस शख्स का भी आप नाम ले लें, आप भी जो FIR हुई है कहाँ पे हुई है? गुजरांवाला। उसके पहले जो हुई मंडी बहाउद्दीन, गुजरात। अगर ये जो अभी ईरान के अंदर फंसे हुए हैं इंसानी स्मगलर्स ने जो पकड़े हुए हैं, वो मुंह के एक का तो वो सुनने में है कि कान काट दिया। कान, मेरे पास वीडियो है, हम टीवी पे दिखा नहीं सकते। उनको तुर्की में रखा हुआ है, आग लगाई है एक बंदे को, इतनी खौफनाक है, कोई पूछने वाला नहीं। मेरा एक जानने वाला, मैं हल्फन मैंने उसे फ़ोन किया, मेरे ज़हन के मुताबिक वो इटली है। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार क्या हाल है? उसने कहा भाईजान आपने फ़ोन कर लिया, मेरे पास तो फ़ोन करने के पैसे भी नहीं थे। मैं कहा क्या हुआ? उसने कहा जी 4 माह पहले हम घर से इटली के लिए निकले थे, फलां ट्रैवल एजेंट ने हमसे इतने पैसे लिए थे, 4 माह से हम इराक में बैठे हैं, 4 माह से। वो हमें यहां छोड़ गया, वो कहता है डंकी लगा के चले जाओ, जिंदगी मौत अल्लाह के हवाले है, जिंदगी मौत अल्लाह के हवाले है, ये तो कोई शक नहीं है। तो उस एजेंट को भी चाहिए ना डंकी लगा के जाए। उसने हमें बिठाया हुआ है, 21 लाख ले लिया है। और आपका क्या, क्या ये काम जिस दिन पहला हादसा हुआ था उसके बाद खत्म नहीं हो जाना चाहिए था? उसके बाद काम भरा है। जो लोग यहां से जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में 20-21 लाख रुपए का कारोबार शुरू नहीं कर सकते, सोचना चाहिए उन हुक्मरानों को, सोचना चाहिए सियासतदानों को कि जो 21 लाख रुपया पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान छोड़ के, अपनों को छोड़ के, तकलीफ उठाने के लिए, मजदूरी करने के लिए वहां जा रहा है किसी और मुल्क में। तो इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, दोनों इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन हमें क्या, हमने सिर्फ एक चीज पकड़ी हुई है, तन्हाई अपनी बढ़ानी है। हमने केस रातों तक चलाने हैं। मैं ये अच्छी बात है, मैं केस रात तक सुनने के हक में हूं, लेकिन ये सब के, यासर साहब, ये सब के होना चाहिए, मुल्क से खत्म होना चाहिए ना। हम कब इस कल्चर को खत्म करेंगे? मैं कह रहा हूं कि मान लें जजा हो या सजा हो, तो फिर ये सबके लिए होनी चाहिए। पाकिस्तान को महफूज करें, इस पाकिस्तान को दहशतगर्दी से महफूज करें, इस पाकिस्तान को जो है ना वो गुर्बत से महफूज करें, इस पाकिस्तान को जो है सूबाई अस्पियत से महफूज करें। ये महफूज चाहिए। अब कोरोना एमरजेंसी में के वाक़े में जिन बच्चों को मेडिसिन ना मिलने से जो बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए, उसका ज़िम्मेदार भी तो, चाहे वो KPK के हुक्मरान हो, कोई भी वही है ना, कोई और तो नहीं है। तो हम यहाँ पर करते हैं। चल मुझे बता दें, आज वज़ीर आज़म ने ज़रूर कहा कि इंसानी स्मगलिंग ख़त्म करेंगे, वज़ीर दाखिला ने भी कहा, एक दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी, सऊदी अरब में बैठ के भी कहा। लेकिन आपको किसी पार्लियामेंट के इजलास के अंदर से आवाज़ें आई इस पर? अपनी चपकलेश खत्म होगी तो इधर को आएंगे ना। नहीं, आज इजलास तो आज मुलतवी हुआ ना जी। ये वाक़या तो 3 दिन पहले का है ना। कोई आवाज़ें आई हुक्मरानों में से या सियासतदानों में से? दोनों में इतराफ़ से कह रहा हूँ। कितने लोग उन लोगों के घरों में गए जिनके बच्चे जिंदगियों की बाजी हार गए हैं, जिनके वालिदैन को अभी तक लाशें भी नहीं मिली? कितने लोग गए? ये FIR जो अब कटी जा रही है, ये FIR उस दिन क्यों नहीं कटी जब पता था ये सारा बाजार गर्म है? आप समझते हैं कि नहीं पता होगा? सर वो पहले जब तादाद 100 के करीब थी तो तब भी तो FIR से कटी। क्या हुआ? उसके बाद ये काम खत्म हो गया, मजीद बढ़ा। आज फिर ये चल रहा होगा काम, इस वक्त भी चल रहा होगा। मैंने ये आपको 5 शहर लिए हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, खारियां। ये घर हैं 5 शहर। इन शहरों में हो ये रहा है। पिछले दिनों कुछ लोगों को लिया इन्होंने, ये आपको जेन्युइन ये भी बता रहा हूं। वो बंदा कहता पूरी रात हमें लेके ना, 2 रातें उन्हें लेके फिरते रहे, रात को लेके निकलते थे, दिन में एक कमरे में बंद कर देते थे, रात को एक बंद वैन में लेके, वैन बड़ी सी होती थी, निकलते थे। 35 लोग थे बड़ी वैन में, और कोयटा तक लेके गए उन्हें, फिर वापस ले आए तो ला के तराए चनाब के किनारे रात की आधी रात को खड़ा कर दिया कि यहीं पे रहे। सुबह फजर के टाइम
کشتی آئے گی اس میں آپ کو لے کے جانا ہے. وہ بندے کہتے ہیں صبح جب ہوا تو ٹریکٹر ٹرالی والا اور ٹریکٹر ٹرالی والا جو آیا وہ پتہ چلا دریائے چناب کے کنارے کھڑے ہیں. کیا وہ بندہ پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا گیا. یہاں پہ پکڑا وہ جائے گا جس کو یہ پکڑنا چاہیں گے، چاہے اس نے جرم کیا ہو چاہے جرم نہ کیا ہو، اس کو پکڑ لیں گے. اور جس کو نہیں پکڑنا چاہیں گے نا، چاہے اس نے جتنا مرضی بڑا جرم کیا ہو، اس کے لیے سارے راستے کھلے، سارے راستے کھلے ہیں اس کے لیے. کوئی ایک راستہ ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے نہ کھلا ہو. میری برادری سے، یعنی ہماری صحافی برادری سے بہت سے لوگ ایسے کاموں میں ہیں. سیاستدانوں کیوں میں کہوں کہ نہیں ہے، سب ایسے کاموں میں مطلب یہی جو انسانی سمگلنگ ہو، 2 نمبر کام ہو، دھندا ہو، سب ہے. ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں، ڈنکی لگواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جی تو کبھی کیس نہیں ہوا ان کے خلاف؟ صحافی ہیں، صحافیوں پہ کیوں ہو؟ کیوں ہو؟ کیونکہ پھر ہمیں آزادی صحافت یاد آ جاتی ہے. اس معاملے میں تو زیادہ آتی ہے. زیادہ آتی ہے. میرے پاس نام ہے، میرے پاس نام ہے ان لوگوں کے. کیا کریں گے آپ؟ اس ملک کے اندر یہ سارا کچھ چلتا ہے. اس ملک میں ہر وہ برا کام ہوتا ہے جو برائی پھیلاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقتور ہوتا ہے. کچے کے ڈاکو ختم ہو گئے. آپ سندھ میں رات کو سفر کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. کس طرح؟ وہی ڈاکو کر سکتے ہیں. ڈاکو کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے نا. اگر وہ کروائیں تو ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. بھائی وہ تو پھر آپ ڈاکو ہی ہوئے نا، یا ان کے سہولت کار ہوئے. یہی ہوتا ہے نا سر، ہمیں پکڑ کے بھی تو کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ آ جائیں KPK میں کہ کتنے اضلاع جہاں پہ رات کے وقت آپ باہر نہیں نکل سکتے. سر ہم نہیں باہر نکل سکتے، پولیس نہیں نکلتی. بلوچستان کے کتنے ہیں. بھائی ہمیں اس سے محفوظ کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے نا. ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہ اسی دن ہوگا جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا. اور سیاسی استحکام اس وقت آئے گا جب سیاستدان اپنی انا کی قربانی دیں گے. جب سیاستدان یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے سیاست ضرور کرنی ہے لیکن پہلے پاکستان ہے. چلیں اس کے اوپر تفصیلی کل بات چیت ہوتی ہے. ناظرین ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد سیاسی منظرنامے میں مزید بات کی جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ صورتحال میں پنجاب حکومت کی کارکردگی کیسی ہے؟ پنجاب حکومت کے اب تک کے اقدامات کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے کس حد تک آمادگی کا اظہار کر چکی ہے؟ جو کمیٹی تشکیل پائی ہے اس کے پاس اختیارات کس حد تک ہیں؟ پارٹی کے اندر جو تقسیم کی باتیں زیر گردش تھیں، وہ تقسیم کی باتوں کا ہوا کیوں بیٹھ رہا ہے، یا وہ تقسیم کی باتیں کس نے چلائی تھیں؟ ابھی تک کی حکمت عملی کے مطابق سول نافرمانی کی کال کے اوپر عمل درآمد ہونا تھا، تو کیا وہ عجلت میں دیا گیا بیان تھا، یا حفظ ما تقدم اور کسی منطق اور مصلحت، یا پھر کسی دور اندیشی کے تحت کسی کے کہنے کے اوپر وہ کال واپس لی گئی ہے؟ اس تمام منظرنامے پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان بچر صاحب نے. ملک احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ملک صاحب سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق سر. اس ماحول کے اندر کہ جہاں پہ کسی کی پوری نہیں پڑ رہی، وہاں پہ آپ کے گھر کا راشن پورا کرنے کے لیے آپ کی بنیادی تنخواہوں میں سر اضافہ ہو گیا، تو یہ مبارکباد سب سے پہلے سر وصول کر لیں. سر یہ مبارکباد یاسر بھائی سب سے پہلے تو آپ کو دینی چاہیے ٹریری بینچز کو. ہم نے تو اس پہ اعتراض بھی کیا ہے اور اس کو اپوز بھی کیا ہے. اب جو فارم آف گورنمنٹ ہے، موجودہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ عددی اکثریت پہ ایک فیصلہ ہوتا ہے اسمبلی کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کا ڈیفیمیشن بل والا معاملہ ہوا اور جس طرح وہ پیرل ایک فورس بنائی گئی، اس میں جس طرح انہوں نے اجلت کی، تو میرے خیال میں اس معاملے کو اگر یہ دیکھ لیتے اور اس میں اپوزیشن کی کوئی انپٹس لے لیتے تو بہتر انداز میں ہو جاتا. تو اس میں مبارکباد تو میں بالکل بھی آپ کی بھائی جان یہ وصول نہیں کروں گا.
یاسر بھائی. اچھا ملک صاحب, میں نے عذرۂ تفنن آپ کو مبارکباد دی تھی. ملک صاحب نہیں, ملک صاحب ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے, اور چلے کسی طرف سے کبھی کوئی مخالفت تو ہوئی نا, کسی نے تو اپنے اضافے پہ چیخا نا. لیکن مجھے ایک بات بتا دیں, ویسے ہی میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ایم پی اے تو ہوتے ہیں عوامی خدمت گار, اور ڈیرے بھی چلتے ہیں. کوئی بھی ایم پی ایسا نہیں ہے جو بس میں بیٹھ کے آتا ہو, آٹو رکشے میں آتا ہو یا اوبر پہ آتا ہو. ماشاءاللہ کرم ہے اللہ کا بڑا, سب پر کرم ہی رہنا چاہیے. تو پھر ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی تنخواہوں کی؟ ان کو تو عوام کی خدمت کرنی چاہیے, اپنی تنخواہ تو چھوڑ دینی چاہیے انہیں. سر موجودہ حالات کے مطابق تو میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا رانا صاحب. اصل میں یہ ہے کہ درمیان میں نہ رکھیں, یا ختم کر دیں, اور یا جس طرح 1974 کے ایکٹ میں ہے کہ ہائیسٹ جو 22 گریڈ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے پریویلیج اینڈ پکس, اور انہوں نے جو اگر آپ کو اب مجھے وہ اگر آپ دیکھیں نا اس میں آرٹیکل 4 ہے آئی تھنک, اب مجھے کنفرم نہیں ہے, جو سیلری میں آتا ہے, تو اس میں انہوں نے یہی لکھا. اور میرے نزدیک وہ ویسے ہی بریچ آف پریویلیج ہے ایک عوامی نمائندے کی, کہ اس نے 22 گریڈ کے افسر کے ساتھ ہمیں ریلیٹ کر دیا. تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں اگر یہ ہو جائے کہ سندھ, بلوچستان, کے پی کے اور پنجاب اور نیشنل اسمبلی میں, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسٹس کی بنیاد پہ بھی کر سکتے ہیں, کہ ڈیفینیٹلی کو سارے تو امیر نہیں ہے, اس میں کئی سفید پوش لوگ بھی ہیں, کام بھی کرتے ہیں, اسمبلی بزنس کا کام بھی ہوتا ہے. تو اس میں ریفارمز ہونی چاہیے. یہ بالکل ہی ایک جس طرح ایک اندھا دھند کام ہوتا ہے, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, مجھے اتفاق ہے. لیکن یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. دیکھیں کے پی کے میں, بلوچستان میں اور سندھ میں تو تنخواہیں ممبران کی بہت زیادہ ہیں. ابھی بھی آپ چیک کریں تو اگر یہ کوئی ایز پر کوئی ان کی جو پوزیشن ہے, جو فائنینشیل پوزیشن ہے, اس کے بارے میں اگر یہ کوئی کرائٹیریا بنا لیں تو یہ ہونا چاہیے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن سر ایک سوال یہ ہے کہ بقول حکومت کے مہنگائی کی شرح میں تقریباً انہوں نے کوئی 20-25% سے زائد کمی کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں, اور ہو گئی ہے. تو سر 25 کے قریب جب مہنگائی کم ہو گئی ہو تو یہ 25% کٹ نہیں لگنا چاہیے تھا تنخواہوں میں؟ سر میں تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ مہنگائی کے علاوہ دیکھیں یہ جو تنخواہیں ہوتی ہیں نا جی ایم پی ایز ایم این ایز کی, جو یہ کوئی ڈائریکٹ مہنگائی پہ افیکٹ نہیں کرتی. ایک تو میں یہ آپ کو بتا دوں, یہ کوئی ہم ایسے ہی ایک بات کرتے رہے کہ جی یہ ایک پریویلیج ہے. اب اس میں حالات یہ ہیں کہ کئی لوگ ہیں واقعی وہ ضرورت مند ہیں. تو اس کا بڑا ایک سادہ سا فارمولہ ہے کہ جس طرح ایک ایز پر آپ کر لیں فائنینشیل پوزیشن, اس کو کیٹیگرائز کر لیں, یا میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ناٹ اونلی پنجاب. تو یہ ہو سکتا ہے. یہ یاسر بھائی اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بٹ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں یہ تنخواہیں بیوروکریسی کی بڑھتی ہیں, ہر کسی کی بڑھتی ہیں. اس کو ذرا اگر ہم نیت سے کام کرنا چاہیں تو اس میں بہت زیادہ اس میں آ سکتی ہے, اصلاحات آ سکتی ہیں, اور اس میں ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے کہ اگر ہم اس میں تھوڑا سا بھی اس میں یہ کر لیں گے, جس کی مالی حالت ٹھیک ہو اس کو ذرا ایگزمپٹ کر دیں ان چیزوں سے, تو کیا اس میں تو میرے خیال میں 25% یا 30% لوگ بچ جائیں گے جو باقی حقدار ہوں گے. اللہ کرے جی اتنے بھی ہوں, اللہ کرے, کیونکہ میں نے الیکشن لڑتے ہوئے لوگوں کو, ان کے ڈیرے چلتے ہوئے لوگوں کو, ان کی الیکشن کمپین کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. تو اللہ کرے آپ کی بات. اچھا جی یہ بتائیں, فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور رات کے سپہر 8:29 پہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے, تو کیا توقع رکھ رہے ہیں آپ؟ رانا صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس طرح فیصلے ہو رہے ہیں, جس طرح اقدامات ہو رہے ہیں, جس طرح گولیاں چل رہی ہیں, جس طرح بالکل ایک قانون اور دستور جو 1973 میں 1973 میں
ایک ہم نے مشکل سے بنایا, اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا اور صرف اپنے مقصد کے لیے اس میں سے شکے نکال کے حکومت استعمال کر رہی ہے. تو نہ ہی مجھے اس فیصلے پہ کوئی حیرت ہوگی جو بھی ہوگا, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ٹک سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فیصلوں کی اب اہمیت نہیں رہی. مجھے یہ بتائیں کہ ایسے فیصلے جو کہ ابھی ڈٹرمن بھی نہیں ہو, سزائیں ہوئی اور ملزموں کو 2-2 سال ہو گئے جیلوں میں ہیں, مجرم تو بہت آگے کی بات ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلے کو ہمارے لیے حیرت کے باعث ہوں گے. ہم انشاءاللہ آگے ہائی کورٹس میں جا کے ہمیں امید ہے, ہم اب بھی اپنی عدالتوں سے امید رکھے ہوئے ہیں, اچھے کی امید رکھے ہوئے ہیں. ٹرائل کورٹس میں مجھے نہیں امید ان لوگوں سے, کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہے ٹرائل کورٹ میں تو یہ جو حال کر رہے ہیں, جس طرح یہ فرد جرم عائد 8-9 مہینے رانا صاحب فرد جرم عائد نہیں ہو رہی, تو اس میں ہم فیصلوں سے کیا امید رکھیں؟ مجھے بتائیں, آپ خود, آپ ہمارے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہ TORs بتا رہے ہیں مذاکرات کن بنیادوں پہ ہوں گے, کن شرائط پہ ہوں گے, کن موضوعات پہ ہوں گے؟ لیکن جی میں جلال چودھری صاحب کو کوئی اس معاملے میں اتنا بااختیار نہیں سمجھتا, کیونکہ جنہوں نے مذاکرات کرنے نے انہوں نے اشارہ جڑے TOR دے ہی کرنا ہے بھائی جان, انہوں نے وہی کرنے نے, پہلی گل. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چلائی ہے گولی چلی ہے وزیر اعظم پاکستان کے حکم پہ, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وزیر اعظم, گولی چلائی ہے انہوں نے, بندے مارے ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو NRO ان کو مل جائے گا؟ ہم تو کیس بھگت رہے ہیں, ہمیں کون سے NRO کی ضرورت ہے ان سے؟ ہمیں تو 2 سال ہو گئے ہم کیسوں میں ہیں, ہمیں تو ملٹری ٹرائل سے لے کے سپیڈی ٹرائل تک ہم تو کیس بھگت رہے ہیں. اب کیس بھگتنے کا ٹائم تو انہوں نے آیا ہے جب انہوں نے گولی کا حکم دیا ہے اور نہتے لوگوں پہ گولی چلی ہے. اور ایسے ہی میرے جیسے یہ طلال صاحب ہیں, ایسے ہی منسٹرز نے کہا ایک دن پہلے کہ چھانٹے لگیں گے, سب بھاگ جائیں گے. تو NRO تو کل یہ مانگیں گے اور یہ ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. ہماری اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے. سر یہ کون سی MCO کی جنت میں یاسر بھائی یہ رہ رہے ہیں؟ انہوں نے بندے مروائے ہیں ادھر. انہوں نے مجھے یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں بندے سامنے لے کے آئے, بندے ایک بندہ مرے. اچھا ملک صاحب, یہ چیزیں بالکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. مذاکرات کے راستہ کھلا ہے, بند ہو گیا ہے, یا مذاکرات آپ دور دور تک ہوتے نہیں دیکھ رہے؟ اور اگر وہ فیصلہ, تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے, محفوظ فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں کچھ سزا کا عنصر آ جاتا ہے, تو پھر مذاکرات کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یا اب سب کچھ اس کے بعد ہی ہوگا؟ رانا صاحب میرا اندازہ جو ہے نا, جو میں سمجھ رہا ہوں, یہ مذاکرات کے بارے میں یہ لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہیں. انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں جو ان کو لائیں ان کے دباؤ پہ, کیونکہ مذاکرات ان کی موت ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں سر آپ کو. دیکھیں ہم نے کمیٹی بنا دی, اب اپوزیشن کا کام ہے کمیٹی بنانا, حکومت کا کام ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہو تو انیشیٹو کون لیتا ہے؟ حکومت لیتی ہے. معاملات کو سیٹل حکومت کرتی ہے. یہ جس قسم کے بیانات یہ دے رہے ہیں نا, ان کی کوئی اپنی طرف سے ہی چابی پھر گئی ہے کہ مذاکرات تو ان کو میرے خیال میں طاقتور حلقے اب ان کو مذاکرات کا کہہ رہے ہیں کہ آپ چابی کس نے پھیری ہوگی؟ وہ گارنٹی مانگتے ہیں جی, کہتے ہیں جی جا کے پہلے با اختیار کمیٹی بنا کے لائیں پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. تو کس نے چابی پھیری اور کیا چابی کسی کو پھیری ہے؟ کیونکہ سب کی پھیری ہوئی نہیں لگ رہی. سر جی میری عرض سنیں اپنا یاسر بھائی, یہ کیونکہ چابی کی وجہ سے ہی آئے ہیں, چابی کی وجہ سے یہ آئے. تالا لگا ہوا ہے, چابی ہے کسی اور کے پاس, اب تالا کھولنا ہے انہوں نے اور انہوں نے کرنے ہیں مذاکرات. سر جی یہ بہت بڑا سانحہ ہو چکا ہے. یہ تو بادشاہ ہو گئے, یہ مذاق کر رہے ہیں, یہ ابھی اسی ہو گئے, اسی دنیا میں پھر رہے ہیں. سر نہتے لوگوں پہ گولیاں چلی ہیں, پاکستانیوں پہ گولیاں چلی ہیں. ڈی چوک پاکستانی پہنچ گئے تھے تو کیا قیامت آ گئی تھی. کوئی ہندوستانی ہے وہ, کلبھوشن کا بھی تو انہوں نے ٹرائل کیا تھا. یہ پکڑ لیتے جن کے پاس کلاشن کوفیں تھیں, یہ پکڑ لیتے جن کے پاس غلیلیں تھیں, ان کے ٹرائل کرتے. کون سے غلیل اور کلاشن کوف والے کو دنیا میں ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی ہیں؟ اور جو بندہ انہوں نے اوپر سے پھینکا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے, اور پوری دنیا کے میڈیا نے وہ دکھایا, اور پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا ہے.
سر یہ کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں؟ ان کو تو سنجیدہ ہونا چاہیے، ان سے ایک بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے یہ تو۔ اگر جب ہم پہلے کہتے تھے کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا تو رانا صاحب اور یاسر بھائی آج وہ واقعات نہ ہوتے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہم کوئی لوگوں کو مروانے لے کے گئے تھے؟ میں ایک سیاسی ورکر کے طور پہ قطعاً یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ ایک سو کالڈ جمہوری حکومت سے ایک وزیر اعظم ہے اس پاکستان کا، اور اس کے دور میں نہتے لوگوں پہ سیاسی جلوس پہ گولیاں چل رہی ہیں۔ تو ابھی یہ پتہ نہیں اس کا مطلب ہے جی کہ ختم ہو گیا مذاکرات کا، مذاکرات اس کا مطلب ایک تو میری خبر بھی یہی ہے کہ مذاکرات ہیں ہی نہیں۔ اچھا، میں بانی تحریک انصاف کے محفوظ فیصلے پر جو بھی رد عمل آئے گا، جو بھی فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد کیا تحریک انصاف قانونی جنگ لڑے گی، یا تحریک انصاف جو بانی تحریک انصاف نے ہدایت دی ہے اس کے مطابق بیرون ملک پاکستانیوں سے سول نافرمانی یا کسی اور معاملے پہ کرے گی؟ کیا ہدایت ہے؟ اب بات یہ ہے، میری بات سنیں، ہمیں پارٹی ہیڈ ہیں عمران خان بانی پی ٹی آئی، جو وہ حکم دیں گے پارٹی نے وہی کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس وقت ہماری پارٹی میں سب سے تکلیف میں کون ہے؟ عمران خان ہے۔ عمران خان کے گھر پہ تکلیف، اس کی بیوی نے 9 ماہ جیل میں گزارے بیس لیس مقدمات میں، اس پہ آخر میں اس پہ ان کی بیوی پہ 302 کا پرچہ بھی ہو گیا۔ اس وقت جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اجاز چودھری صاحب ہیں، وہ اور خان صاحب مین تکلیف میں یہ لوگ ہیں۔ پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ورکر تکلیف میں ہوتے تھے، لیڈر بھاگ جاتے تھے، لیڈر آرام سے کہیں نظر بند ہو جاتے تھے یا ملک ہی چھوڑ دیتے تھے۔ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں لیڈر ہے۔ ہم تو باہر بیٹھے ہیں، ہم تو سارے باہر ہیں، تو لیڈر نے اپنے فیصلے کرنے اور ہم نے ان کو اوبے کرنا ہے۔ اور یہ جو جھوٹے پرچے کر کے جھوٹے بیس لیس مقدمات بنا کے یہ خان کو سزا کریں گے تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ میں آپ کو بات ایک کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، مذاکرات اس وقت ہوں گے جب مذاکرات کرنے والے بااختیار لوگوں کا دل ہوگا، تو یہ تو فوراً بھاگے آئیں گے مذاکرات کرنے کے۔ جب مذاکرات کرنے والے بااختیار لوگوں کا دل ہوگا تو تب یہ فوراً مذاکرات کے لیے مائل ہو جائیں گے، بصورت دیگر مقدمات جتنے کیے گئے ہیں تب یہ مذاکرات کے لیے مائل کیوں ہوں گے۔ بہت شکریہ ملک احمد خان بچر صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ ہم نے گفتگو شنید جو کی ملک احمد خان بچر صاحب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تاثرات تو نہیں دکھائی دے رہے، منظرنامہ تو نہیں ہے ایسا، اشارے تو نہیں ہیں ایسے، اور جب یہ ایسے نہیں ہے تو ان سے خیر کی توقع کیا کریں۔ اور پھر سول نافرمانی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کلی طور پہ خان صاحب کا ہے، جب وہ کہیں گے ہو جائے گی۔ لیکن سوال جو 2 شخصیات کے بارے میں، میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، دونوں اس ملک کے اوپر حکمرانی کر چکے، دونوں اس وقت با اختیار ہیں، بے بس ہیں، جس طریقے سے رانا صاحب نے پہلے اٹھائی بات، کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر مصلحتاً خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور دوسری مذاکرات میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو کون، اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو کیوں نہیں؟ اسی پہ بات کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ اعجاز الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اعجاز الحق صاحب، سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا آپ کو مذاکرات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر دکھائی دے رہے ہیں تو دونوں اطراف سے با اختیار کمیٹیاں ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور بڑا مشکل سوال بھی ہے۔ مذاکرات یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوں گے، مذاکرات تو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، اور موجودہ یعنی یہ 24 تاریخ سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے، اور اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے۔ کچھ مذاکرات ان کے ایم ایل اے کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، کچھ مذاکرات پارلیمنٹ کے اندر ہوتے رہے ہیں، کچھ مذاکرات جو ہیں وہ اسپیشل کمیٹی کے اندر ہوتے رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، مذاکرات جو ہوتے ہیں نا، یہ دونوں اطراف
سے مذاکرات کے لیے پوری تیاری ہونی چاہیے، اور دونوں اطراف سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر میں مذاکرات کروں گا تو میری سبکی ہو جائے گی، اور دوسری طرف سے وہ سوچیں گے کہ اگر ہم مذاکرات کریں گے تو ہمارا نیریٹو جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس نیریٹو کے چکر میں نا پوری ملک کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ایک طرف سے سوچا جائے کہ جی ہاں مذاکرات ہی حل ہے اور ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے اندر کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ ہماری کنڈیشن ہے، یہ ہماری کنڈیشن ہے، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مذاکرات کے ذریعے ہی تمام جو مشکلات ہیں وہ آسانی میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور یہ بات صحیح میں ابھی سن رہا تھا کہ بہت سے ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کو اب تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں جیلوں کے اندر، اور انہوں نے مطلب بڑا ایک اچھا مطلب یہ وقت گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جیل کے اندر ایک دن گزارنا بھی بڑا مشکل ہے، نہ کہ 2 سال 2.25 سال۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ راستہ جو ہے وہ نکالنا چاہیے تاکہ ملک بھی امن و امان جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو۔ اس وقت ملک کو بڑی مشکلات۔ اجاز الحق صاحب، آپ نے کہا نکالنا چاہیے، خبر یہ بتائیں ہمیں جو آپ کے پاس ہے، نکالنا چاہیے یا نکل رہا ہے، یہ بتائیے۔ نہیں دیکھیں، نکل رہا تھا میں کہہ دوں گا، اب فی الحال اس وقت نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ نہیں، جو نکل رہا تھا کتنے دن پہلے رک گیا ہے؟ نکل رہا تھا یہ 26 تاریخ سے پہلے نکل رہا تھا، اوکے، اور اس وقت کافی پیش رفت بھی ہوئی تھی۔ اگر اسی موڈ میں، اسی ڈگر میں، اسی طرز سے وہ معاملات تھوڑا سا اور آگے چلتے تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہو سکتی ہیں۔ اجاز صاحب، کیا سمجھتے ہیں آج کے دن جو ایک طویل سماعت ہوئی ہے اس کے بعد کی خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے وہ جو 7 افراد ہیں ان کو کل طلب کیا ہے، بلایا ملاقات کے لیے، کوئی پیش رفت ہے یا پھر مکمل طور پہ دروازہ بند کرنے والی بات ہوگی؟ نہیں، یہ دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ دروازہ دیکھیں نا، اگر بند بھی ہوگا تو سکتا دروازہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی دروازہ بند ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی مشکلات ہیں جس سے کہ ہم کہیں گے کہ بالکل گفتگو اور بات چیت کرنی نہیں ہے۔ لیکن جب بھی بات چیت ہوگی وہ غیر مشروط ہوگی۔ غیر مشروط بات چیت سے جو آپ کی مشروط ہے نا وہ خود بخود ہی وہ جو ہے وہ گرائیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ابھی دیکھیں نا، وہ کہیں گے ہم نے مذاکرات کرنے ٹیم بنا دی، لیکن جب لیکن کا لفظ آ جائے نا تو پھر مشکلات سامنے آ جاتی ہیں۔ اچھا جج صاحب، میاں نواز شریف صاحب بالکل خاموش ہے، ایک پارٹی جو اقتدار میں ہے اس کے وہ سربراہ بھی ہیں، اس سارے مذاکراتی عمل سے لے کر دیگر معاملات پر کوئی ان کا بیان سامنے نہیں آ رہا، کوئی ان کی سیاسی سرگرمی سامنے نہیں آ رہی۔ میاں صاحب گوشہ نشینی میں چلے گئے ہیں، میاں صاحب ایک باقاعدہ سیاسی حکمت عملی کے تحت خاموش ہیں، یا میاں صاحب کو خاموش کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا ایک $1 ملین کویسچن ہے، کیونکہ میں خود اس بات پہ بڑا حیران ہوں، کیونکہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، پارٹی کے سرپرست ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، اور زیادہ تر جو ہمارے وزراء ہیں ان کی لائلٹیز بھی، جو مطلب ان کے وزراء ہیں، حکومتی وزراء جو ہیں پی ایم ایل این کے، ان کی بھی لائلٹیز جو ہے وہ زیادہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، اور وہ پریشان بھی ہوں گے کہ بھئی ایسی وہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی جو ہمیں ملنی چاہیے۔ اس خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے میں اس کے بارے میں مثلا میں تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ لاسٹ ان کو جب ہم نے دیکھا تھا تو وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے 26ویں ترمیم کا، اور اس سے پہلے بہت کہا جا رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم کے ساتھ میاں نواز شریف بھی جائیں گے فضل الرحمان کو ملنے، یا وہ آئیں گے ان کو ملنے کے لیے، لیکن وہ ملاقات نہیں ہوئی، اور اب بھی اس کے بعد سے پھر وہ خاموشی رہی ہے۔ ووٹ ڈالنے کے بعد وہ باہر چلے گئے تھے، واپس آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی پچھلے یعنی کہ 35 سالوں میں اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا جس میں جو انہوں نے اتنی خاموشی اختیار کی۔ تو زرداری صاحب کی خاموشی کے اوپر بھی رائے دینا جو ہے وہ اس وقت مناسب نہیں؟
زرداری صاحب کی تو پارٹی ایکٹیو ہے اور زرداری صاحب پولیٹیکلی بھی خوب ایکٹیو ہیں. بیچ میں وہ تھوڑا سا ریسٹ اور ریکریشن کر کے آئے ہیں دبئی سے. رات بھی یو اے کی ایمبیسی کا نیشنل ڈے تھا تو دونوں وزیر اعظم اور صدر آئے ہوئے تھے, جو کہ مطلب ایک عجیب سی بات ہے کہ بہت کم موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم اور صدر جو ہے اکٹھے ایک ہی فنکشن میں جائیں, سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی. لیکن جو ہمارے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات ہیں میرے خیال میں اس کی وجہ سے وہ دونوں اکٹھے آئے تھے. اچھا یہ بتا دیجیے گا اعجاز صاحب, ایک شور چلتا ہے, فیصل واڈا صاحب نے مسلم لیگ نون کے متعلق بڑی گفتگو کی, آپ کو پتہ ہوگا, اور کافی گفتگو ان کی وہ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ درست بھی ثابت ہوتی ہے. آپ کو کہ ان ہاؤس تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں تبدیلی ان ہاؤس مجھے نہیں لگتا کہ اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر کوئی ان ہاؤس اس قسم کی تبدیلی ہوگی کہ ایک پارٹی سے حکومت لے کر دوسری پارٹی کو دے دی جائے. وہ پھر یہ کولیشن آگے چلے گی اور مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہاں البتہ ڈیلیورنس نہ ہوئی اور آپس میں اتفاق نہ ہوا تو پھر اس سسٹم کو ہی نقصان ہو سکتا ہے. میرے خیال میں پھر پارلیمنٹ کی جگہ کوئی قومی ٹائپ حکومت بن جائے تو وہ مطلب کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. قومی حکومت کا جو منصوبہ ہے یا وہ جو پلاٹ ہے وہ قابل عمل ہے؟ دیکھیں قابل عمل تو پہلے بھی کہتے ہیں, قابل عمل جو چیزیں نہیں ہوتی قابل عمل ہو جاتی ہیں, کیونکہ 90 دن کے جو الیکشن سے وہ پھر 90 دنوں میں تو نہیں ہوئے تھے نا, تو وہ بھی قابل عمل ہو گیا تھا, تو یہ چیزیں بھی قابل عمل ہو جاتی ہیں. لیکن موجودہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال جو حکومت ہے اس کو تھوڑا اسی طرح چلایا جائے گا, لیکن ان کے بیچ میں بھی ابھی بہت سی تلخیاں ہیں پنجاب کے حوالے سے لے کر, اور دیگر معاملات جو ہیں ان کے وہ سیٹل نہیں ہیں. تو کسی وقت بھی جیسے ابھی فی الحال ایم کیو ایم نے ایک چھلانگ چھوٹی سی لگائی تھی یا ناراضگی کا اظہار کیا تھا, تو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہوگی تو پھر حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.